May I request people waiting outside, please andar aa jaiye. We are about to begin the question and answer session. We've had too many questions, but हम लोगों ने short list किया है, which we think are important और repetitive नहीं है. So we are going to stick to these many questions that I have in my hand. And time is also short. मजलिस को भी 9 बजे शुरू करना है, so we will stick to these questions. I begin with my first question for the Maulana. What is ghibat? Telling someone to be aware of a person who has bad deeds. Is this ghibat? Yes, it is ghibat. इसलिए कि आपको कोई राइट नहीं है, पहले आप जाके उस आदमी से बात करें. और हमारे पास अल्लाह का नाम है सत्तार या सत्तारो. सत्तार के माने है कि छुपाए, चीज़ को छुपाए. अल्लाह किसी की गीबत को बर्दाश्त ही नहीं करता. रियलिटी का पेश करने का नाम गीबत है. इंशाल्लाह ये जो मेरी टॉपिक चल रही इसमें गीबत आएगी तो डिटेल में मैं मजलिस में गीबत का आंसर करूँगा. Question number 2. Can we pray शुक्राना नमाज in Muharram? शुक्राना आप कभी भी पढ़ सकते, कभी भी पढ़ सकते. अल्लाह का शुक्र. अब मुहर्रम में आप ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह तू मुझे सेहत दिया कि मैं मजलिस हुसैन कर सका. मुहर्रम में 7 तारीख़ ने फ्रॉम टुनाइट टिल आशूरा हम कोई दुआ अपने लिए नहीं मांगना. कोई दुआ दुनिया के लिए कोई दुआ नहीं मांगना. 7 से 10 तक. ये वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब, जो भी आप समझे इसको, वाजिब नहीं है. लेकिन ये फीलिंग्स रहे कि ये दिन, ये जो 3 दिन आज से शुरू हो रहे, ये बेइंतहा गम के दिन है. तो इसमें हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे इमाम के लिए करेंगे. इसीलिए इन दिनों के लिए कहा गया कि इवन ताक़ीबात नमाज जो है, फुरादा जो नमाज ताक़ीबात की जो नमाज़ें होती है, सिर्फ वाजिब नमाज पढ़ो. प्लीज़ गौर से सुने, वाजिब नमाज पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेयर करो आज़ादारी में. तो इसीलिए शुक्र तो करो, लेकिन शुक्र ये करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझे मौला अली के चाहने वालों में पैदा किया, तो इमाम हुसैन के आज़ादारों में पैदा किया. ये शुक्र करो. This is not a religious question, ये social question है. Due to my mother-in-law's torture, I am planning to end my life. I am hardly married few months back. What do I do? My mother-in-law mentally tortures me. हराम है ये. आपको कोई राइट नहीं है. यू डोंट हैव एनी राइट सुसाइड करने के लिए. कोई राइट नहीं है. अल्लाह हमको इजाज़त ही नहीं दिया. कितना ही टॉर्चर होने दो, कितना ही बड़ा टॉर्चर होने दो, आप सब्र करो. अल्लाह बोलता कि इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. आज आपको प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मजलिस में मैं दुआ देता हूँ, आप दुआ पढ़े. वो मदर इन लॉ आपकी फेवरेट हो जाएंगी फिर. If my sister, who is a widow for more than 15 years, shares a room with her husband's elder brother, who has also lost his wife. हाँ? If my sister, who is a widow for more than 15 years, shares a room with her husband's elder brother, who has also lost his wife, उसकी भी बीवी मर चुकी है, on a place like Ziyarat, isn't it shameful? Please tell me how to explain to her. What do you mean shameful? You know this is haram. आप एक रूम में you cannot share with नामहरम. 15 years होने दो, 20 years होने दो, 30 years होने दो. Unless एज 8 मिसाल के तौर पे 80 years की हो गई, जहाँ पर्दा बिल्कुल साकित हो जाता. मिसाल दे रहा हूँ. अगर आपकी हस्बैंड के भाई है तो भाई जेठ, जिसको इंग्लिश में बोलते, वो उर्दू में बोलते, आप वो नामहरम है, आप उनके साथ नहीं रह सकते. यू कैन नॉट. और आपके ऊपर हराम है. अगर ज़ियारत में जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ज़ियारत का जो टूर ग्रुप है उससे बोलो कि आई कैन नॉट स्टे विद नामहरम पीपल. हस्बैंड का भाई होने दो और या कोई होने दो,
آپ کسی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے. عورت کو چاہیے کہ وہ ٹور آپریٹر کو بولے اس کے مجھے دوسرا روم دو. ہاؤ شی اسٹیئنگ؟ حرام ہے. My family is having many financial and relation problems. Please tell me some dua which will help. What do you mean relation problem? I think family problems ہوں گے relations کے. رزق کے لیے بہت سے چیزیں ہیں جو رزق کے اضافے میں کرتی. سب سے پہلے ایک صلوات کی تسبیح اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم 100 ٹائمز پڑھ کے 9th امام کو ہدیہ کرے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو. تو 9th امام کو ہدیہ کریں ڈیلی 100 ٹائمز پڑھ کے، تو اس سے رزق کھلتا. اس لیے کہ امام کا لقب جواد ہے اور حلال رزق کے لیے 9ویں امام کا یہ. یا پھر 2 رکعت نماز ہے، نماز مغفرت، 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا، سورہ توحید 7 ٹائمز دونوں رکعت میں پڑھنا. علم کے بعد ایک دفعہ نہیں 7 ٹائمز، دین سیکنڈ رکعت سیم چیز 1 ٹائم علم 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ. اس سے گناہ معاف ہو کے رزق کے دروازے کھلتے. تیسری چیز زیارت عاشورہ پڑھو، اس سے بھی رزق کے دروازے کھلتے. اور اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر کے اس کو فارگیو کرنے کے لیے مانگو. اور امپورٹنٹ چیز رزق جو بڑھتا ہے وہ نماز فجر پہ بڑھتا ہے. تو یہ چیک کرو کہ تمہاری نماز فجر ہو رہی. اگر نماز فجر نہیں ہو رہی تو رزق کا پرابلم کنٹینیو رہے گا. اگر نماز فجر ریگولر پڑھ رہے آپ تو نماز فجر کے بعد 70 ٹائمز سینے پہ ہاتھ رکھ کے، عورت مرد سب جو بھی پڑھ رہا رزق کا پرابلم ہے، اپنا ہاتھ اپنے چیسٹ پہ رکھ کے یا فتاحو 70 ٹائمز پڑھے، اللہ آپ کے رزق کے دروازے کو کھولے گا انشاءاللہ. اور آپ نے زیارت عاشورہ کے بارے میں بتایا، اس کے کنیکشن میں ایک کویشچن آیا ہے کہ ساری زیارتیں ہم کھڑے رہ کر پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں ایک جو لاسٹ پورشن ہے ہم سجدے میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اوکے، ویری گڈ کوسچن. پورے زیارت اللہ کے رسول سے لے کے امام تک 14 معصومین کے زیارت ہے. آپ زیارت کھڑے رہ کے پڑھنا بہتر ہے، احسن ہے. بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن صرف کھڑے رہ کر، میں اس لیے بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی بڑا بزرگ آیا، آپ کے کوئی مثال کے طور پہ کوئی بزرگ ہے، کوئی سینئر آدمی ہے، آپ کے فادر ہے، گرینڈ فادر ہے، آپ فادر کو بیٹھ کے یوں کر کے السلام علیکم نہیں بولتے آپ. وین ہی کمز یو جسٹ گیٹ اپ ٹو گیو ریسپیکٹ. آپ کا انڈین سب کانٹیننٹ کا یہ کلچر نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے سلام کریں. سب کانٹیننٹ کا کلچر یہ ہے کہ کھڑے رہ کر سلام کرو. عرب میں ان کا کلچر ہے وہ لوگ بیٹھ کے سلام کرتے، تو وہ لوگ بیٹھ کے پڑھتے. پہلی چیز سجدہ کیوں کرتے؟ کسی زیارت میں سجدہ نہیں ہے، اس میں سجدہ کیوں ہے؟ تو آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ وہ دعا کیا ہے. دعا ہے اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک والحمد، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، کہ ہم اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم شکر ادا کرتے ہیں، شکر بیٹھ کے نہیں کرتے، شکر سجدے میں جا کے کرتے. سمپل. وہ جو دعا ہے زیارت عاشورہ کی، وہ اسٹارٹ ہی اللہم لک الحمد حمد الشاکرین اس طرح شروع ہوتی ہے. تو آپ بیٹھ کے نماز شکر کر رہے ہیں. شکر کرنا ہمیشہ، سجدہ جو ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کی فیوریٹ چیز جو ہے بندہ اس کے سامنے سر جھکائے. سب سے زیادہ اس کو جو پسند ہے نا سجدہ پسند. آپ یوں بھی مانگ سکتے، بیٹھ کے بھی مانگ سکتے، کوئی پرابلم نہیں. لیکن سجدے میں جا کے اگر مانگیں گے تو یہاں تک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے میں جا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ جتنی زمین کے اندر اس کی مخلوق ہے، جتنا اس کا کریشن ہے زمین کے اندر، وہ سب آپ کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں. تو زیارت عاشورہ میں جو لاسٹ اسٹیج وہ ہے، وہ شکر ہے، تھینک یو ہے. اور تھینک یو کھڑے رہ کے نہیں بولتے، تھینک یو سجدے میں بولتے. اللہم لک الحمد حمد شاکرین ہے، اس طرح شکر کرتے ہیں. ماشاءاللہ، ویری گڈ آنسر. آئی تھنک جس کے من میں یہ ڈاؤٹ تھا وہ ڈاؤٹ ضرور کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ کویشچن، از مرسی کلنگ الاؤڈ ان اسلام اینڈ وائی اف اٹ از الاؤڈ؟ مرسی کلنگ، اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کو ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس اگر جینے کے لیے وقت نہیں ہے، ڈاکٹر نے گیو اپ کر دیا ہے، تو آر وی الاؤڈ ٹو پل دا پلگ؟ آر وی الاؤڈ ٹو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے؟ اٹس ناٹ الاؤڈ. ویری سمپل. وینٹیلیٹر پہ اگر کوئی جاتا ہے، جو آرٹیفیشل ریسپیریٹری سسٹم ہے، یوزلی یہ سسٹم استعمال کرتے ہیں کہ جب
انسان کو آکسیجن کا پرابلم ہوتا ہے, کوما میں چلے جاتا. تو آج کل اٹس ویری ویری کامن کہ ڈاکٹرز جو ہے فوراً وینٹیلیٹر لگا دیتے. جب وینٹیلیٹر لگاتے, آپ پہلے وینٹیلیٹر لگانے سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ وینٹیلیٹر لگائیں گے یا وینٹیلیٹر نہیں لگائیں گے. ونس یو پٹ وینٹیلیٹر, آپ اس کے پلگ کو آف نہیں کر سکتے. پلگ کو آف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو مار رہے ہیں. نو, اٹس ناٹ الاؤڈ, بالکل الاؤڈ نہیں. آپ وینٹیلیٹر لگانے سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لو. ڈاکٹر کو بولو کہ ٹھیک ہے بغیر وینٹیلیٹر کے کتنا زندہ رہے گا. اگزامپل وہ بولتا 12 گھنٹے زندہ رہے گا, وہ بول رہا 12 گھنٹے. ہو سکتا ہے اللہ 12 سال زندہ رکھے, ہو سکتا ہے اللہ 12 مہینے زندہ رکھے. تو آپ لگانے سے پہلے بولے, ایک دفعہ لگا دیں, لگانے کے بعد یو آر 100% شیور کہ ایک دفعہ if you put off the plug, ختم, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں بندہ مر جائے گا. تو الاؤڈ نہیں ہے وہ. اگر کسی باپ یا ماں کی وصیت ہو کہ میں اگر وینٹیلیٹر پہ ہوں تو مجھے چین سے مرنے دیں, وصیت, وہ وصیت کو ایکسیپٹ کر سکتے کہ جو وصیت اسلام کے فریم کے اندر ہے. اگر مثال کے طور پہ باپ میری وصیت کرتا ہے کہ مجھے جلا دو, مجھے یہ کر دو, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. اسلام کے فریم کے اندر میں نے ویری کلیئر کہا کہ وینٹیلیٹر لگانے سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے. لگانا ہے نہیں لگانا. ڈاکٹر بولے گا کہ اگر ہم وینٹیلیٹر نہیں لگائیں گے تو 6 گھنٹے میں مر جائے گا آدمی, تو آپ ڈیسائیڈ کرو. وہ بول رہا 6 گھنٹے میں مرے گا, لیکن قدرت طاقت تو اللہ کی ہے. اللہ جو ہے اس کو زندہ رکھ سکتا بغیر وینٹیلیٹر, ایسے کیسز ہے. لیکن ایک دفعہ لگا دے, لگانے کے بعد اس کو پٹ آف کرنا, یہ سمپل سوسائڈ ہے. یعنی اپنے ہاتھ سے اب اپنے باپ کے پلگ کو آف کر رہے ہیں. پہلے تو کیس اور تھا, پہلے ایک آدمی بول رہا تھا, ڈاکٹر بول رہا تھا. سیکنڈ اب جو کیس آیا یہ تو آپ کے سامنے. یو نو, ایک دفعہ وینٹیلیٹر کا پلگ نکالے پھر کوئی بچتا نہیں, امیڈیٹلی مر جاتا 1-1.5 گھنٹے کے اندر. تو اسی لیے ڈاکٹرز یورپ امریکہ میں پوچھتے ہیں, آئی نو بل بڑھے گا, یہ ہوگا, فائن, تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. When will all the secrets of earth and heaven be revealed? یہ پہلا question ہے. Then the second part, which is not related to this, I'll ask that second later. When will all the secrets of the earth and heaven be revealed? Only after ظہور of امام. Pray for ظہور of امام کہ مولا جلدی. یہ جو دعائے فرج ہے نا, اللہم زمن برا برے الخفا ون کشف الخطا ون خطا رجا وزاخت الارض, یہ جو دعا ہے نا, اس کو ایوری ڈے ایک دفعہ ضرور پڑھنا. کیوں؟ اس میں کیا ہے دوسری دعاؤں میں اور یہ دعا میں بہت فرق ہے. اس دعا میں ہم کہتے ہیں اسا اسا اسا, اٹ مینس رائٹ ناؤ. مولا رائٹ ناؤ آپ آئیے, ابھی آئیے, ابھی آئیے, ابھی آئیے. تو ظہور کی دعا جتنی کریں گے اتنا آپ بھی امام کے ظہور کو پائیں گے, اور یہ جو نعمتیں زمین اور آسمان کی ہے نا, یہ آپ کو ملیں گی. It is said that Prophet Muhammad did not have a shadow. Is it true? Yes, it is true. I once again remind کہ یہ questions کوئی order میں نہیں لیے گئے ہیں, اور جو questions اگر omit ہو گئے ہیں تو it is not intentional. Prophet Muhammad did not have a shadow. Reason to be. Okay. ریزن چاہ رہے کہ وائی پروفیٹ محمد ڈز ناٹ ہیو شیڈو, کیوں نہیں تھا. پہلا ریزن یہ کہ یہ ان کا ایک معجزہ تھا. دوسرا ریزن یہ کہ وہ نورانی تھے, وہ خاک کے نہیں تھے, ہم جیسے نہیں تھے, ہم جیسے نہیں تھے, وہ نورانی تھے, نور کے بنے ہوئے تھے, اسی لیے ان کا شیڈو نہیں پڑتا تھا. اب آپ بولیں گے کیا مولا علی کا پڑتا تھا؟ تو مولا علی کا بھی نہیں پڑتا تھا. آپ بولیں گے بی بی فاطمہ کا پڑھتا تھا؟ تو بی بی فاطمہ کا بھی نہیں پڑھتا تھا, اس لیے کہ سب نورانی, سب ایک ہی نور کے ٹکڑے. 14 کا نہیں پڑھتا تھا. تیسری چیز, اگر آپ یہ بولتے کہ آپ دیکھیں کیا کتاب میں ہے, کتاب میں ہے کہ شیڈو نہیں پڑتا تھا. رسول کا یہ معجزہ ہے, یہ بھی ایک معجزہ تھا, اس لیے کہ یہ ایسا معجزہ تھا کہ ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ پاگل ہو گئے تھے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام کا اعلان جب رسول نے کیا اس کے بعد شیڈو نہیں پڑا. نو,
40 سال کے بعد اعلان کیا انہوں نے. جو 40 ایئرز بیفور 40 ایئرز تھے, جو ایک نارمل انسان کی طرح لائف گزار رہے تھے, اس میں یہ ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, یہ لوگ بڑے کلوز تھے, اس لیے کہ کوئی پرابلم نہیں تھا ان کو رسول سے. تو وہ لوگ بچپنے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بچے کا شیڈو نہیں پڑا. ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد شیڈو نہیں پڑا, نہیں, سٹارٹنگ سے شیڈو نہیں پڑا. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول کی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری, میں وہ پہلا ہوں جس کا نور کو اللہ نے خلق کیا. وہ انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے. تو اب اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے, نور کے تھے اسی لیے ان کا عکس نہیں پڑتا تھا. Next question. Can we send our children to co-ed schools? Interesting question, huh? Very interesting. If you ask me honestly, religiously, اگر لڑکی جا رہی جائے لڑکی, لیکن فل کٹ میں جائے, سکرٹس پہن کے لڑکی کو اسکول میں نہیں جا سکتی. دوسری چیز, پوری کٹ جو اسلام کی کٹ ہے, یو نو, ایوری بڈی نوز نا, کہ جو سر سے لے کے پیر تک کی کٹ ہے جائے. سیکنڈ چیز, کلاس میں جانے کے بعد, غور سے سنیں, کلاس میں جانے کے بعد پیرنٹس کو چاہیے یا اس لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیچر سے کہے کہ مجھے لڑکوں کے ساتھ کلاس روم میں بازو مت بٹھاؤ, میں میرا جو دوسرا کمپینین ہو وہ لڑکی ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھنا جائز نہیں, اور سکرٹس میں لڑکیوں کا جانا سکولز میں جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. وہ اسلام کی جو کٹ ہے اس کٹ کو پہن کے جائے اور ریکویسٹ کرے کہ آپ ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے, ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کٹ میں ہے تو. ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ کا بہت اسٹرانگ پروپیگنڈا ہے فار آرگن ڈونیشن. What does Islam say about organ donation and why? آرگن ڈونیشن اگر آپ زندہ ہیں, میں زندہ ہوں, میں چاہتا ہوں میں اپنی کڈنی دوں کسی کو, میں دے سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کراؤں, لیکن لیور کا پرابلم یہ کہ لیور ایک ہی ہے. جو آرگن ڈونیشنز میں جو آج کل ہے, آنکھیں دو ہے, ایک آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کوئی بھی دوسری آنکھ نہیں دیتا. If you ask me, give me your eye, کوئی بھی نہیں دیتا. تیسری چیز جو آرگن ڈونیشن کا ہے وہ صرف اور صرف کڈنی کا ہے. آج کل زندہ آدمی کڈنی ٹرانسپلانٹ, اپنا کڈنی اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو دے سکتا, کوئی حرج نہیں ہے. مرنے کے بعد جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ پیپر نیوز میں پڑھی تھی کہ یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ میں مرنے کے بعد میری آنکھیں ان کو دے دو, میں ڈونیٹ کر رہی ہوں آئی بینک کو. تو مرنے کے بعد ایک دفعہ روح نکل گئی, پھر یہ پراپرٹی جو ہے, باڈی یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ اس کی پراپرٹی ہے. جیسا اللہ نے ہم کو دیا ہم کو اسی طرح اللہ کے پاس جانا ہے. اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ کرتا ہے, اپنی کڈنی کو ڈونیٹ کرتا ہے مرنے کے بعد, تو وہ حرام ہے. زندگی میں آپ اپنے آرگن کو ڈونیٹ کر سکتے, ایک دفعہ مر گئے تو نہ آپ آنکھ دے سکتے, نہ اپنے بال دے سکتے, نہ اپنی کڈنی دے سکتے, نہ اپنا ہارٹ دے سکتے. جیسے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹس بھی ہوتے تو نہ ہارٹ دے سکتے. باڈی کو کاٹنا, پوسٹ مارٹم کرنا مرنے کے بعد حرام ہے. حرام انلیس مجبوری ہے, گورنمنٹ کا رول ہے, ایکسیڈنٹ کی باڈی ہے, ایسا ڈیتھ ہو گئی ہاسپٹل میں ہو رہا. اس لیے کہ انڈیا میں تو پرابلم نہیں ہے, ہمارے گلف میں یہ لازم ہے. اگر گلف میں کسی کا ڈیتھ گھر میں ہو جائے تو اس کا پوسٹ مارٹم ہونا لازم ہے. مسلم کنٹری ہے, لیکن وہ لوگ بولتے کہ اگر گھر میں ڈیتھ ہو گئی تو آپ کو ہاسپٹل لے کے جاؤ, اس کا 100% ہم پوسٹ مارٹم کریں گے. آپ جب تک ہاسپٹل کا پیپر نہیں ملتا وہاں پہ اس کا فیونل نہیں ہوتا, آپ اس کو لے کے جا کے دفن نہیں کر سکتے. یہ گلف کا رول ہے. لیکن انڈیا میں تو پرابلم نہیں. آپ گھر میں اگر آپ کی ڈیتھ ہو رہی تو آپ آرام سے دفن کر سکتے. اس وقت بھی آپ کوئی پارٹ, یہ یاد رکھیے کہ کوئی پارٹ کا دینا حرام ہے, حرام ہے. اگر آنکھ آپ دے رہے بلڈ آئی بینک کو, تو مرنے کے بعد آپ جب روز محشر, ڈے آف ججمنٹ میں جب آپ اٹھیں گے تو آپ اندھے اٹھیں گے, بلائنڈ اٹھیں گے. 10 منٹ ہے, آپ کتنے بجے مجلس شروع کریں گے؟ میں 9:10 پہ مجلس شروع کروں. جلدی کرو. مطلب کا سوال ہے, is muta a facility given to a married man for his own pleasure
without thinking about the consequences his family would face and the stigma his wife would carry. Badnami. देखिए मैं एक बात बोलूँ, मुझे रिजी कॉलेज फिर आना है, मुझे बॉम्बे में फिर आना है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस का पब्लिकली जवाब कभी भी नहीं दूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू आंसर. मैं नहीं चाहता कि पब्लिकली मैं जवाब दूं. मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं. अगर इफ़ समबडी वांट्स टू नो, लेट मी कॉल, उसको कॉल करो, बोलो मुझे, लेट हिम कॉल मी, आई विल आंसर. आपका ईमेल आईडी बहुत लोग पूछते हैं. मेरा ईमेल आईडी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लो या बाद में ये सीडी खरीद लेना. ABID_Bilgrami BILGIRAMI. अगेन आई रिपीट. स्क्रीन पर है ये, जिसको लिखना है यहाँ पर लिख सकता है. abidbilgrami@hotmail.com. और मेरा सेल फोन है 0905-213-5081. 90 पहले 0 मिलाइए, फिर 905-213-5081. आगे बढ़ो. Is a profession in films and television industry haram? फिर बोलो. फिल्म और टेलीविजन में काम करना क्या हराम है अकॉर्डिंग टू इस्लाम? फिल्म में तो हराम है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं. मतलब ये आंसर क्वेश्चन करना ही, मतलब आप 7 दिन से मुझे सुन रहे ना, म्यूजिक में क्या बोल रहा हूँ, तो काम करना हराम है, 100% हराम है. थोड़ा लंबा क्वेश्चन है. A married lady leaves her husband's house and stays at her parents' house at her own will, and thereafter claims monthly maintenance for a year through court of the Kuffar government, and thereafter asks for alimony in lakhs from her husband and a divorce through court. Is the above mentioned act jaiz as per Islam? What do you mean? अपने ओन उससे वो आके लड़की रह रही. आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर वो अपने ससुराल में थी और ससुराल से नाराज़ होकर अपने घर आके रहती है, तो अगर डिवोर्स हो गया है तो फिर तो कुछ भी उसका हक नहीं है. अगर डिवोर्स नहीं हुआ, और डिवोर्स क्यों नहीं, अगर नहीं रहना चाहते, सबसे पहले पैचअप करने की कोशिश करो. लेट हर गो बैक अपने हस्बैंड के घर में. डिफरेंसेस आते हैं, उस डिफरेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है सॉल्व करने का, देन डिवोर्स ले लो. लड़की या लड़का खाली नहीं रहना. क्यों है अपने घर में? वाई शी डू गो टू हर हस्बैंड्स प्लेस? क्यों नहीं जाती अपने घर को? शी हैज़ टू गो. शादी हो गई तो उसको लाजिम है जाना अपने घर पे. अगर प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए, पहले कोशिश करो पैचअप. अपने घर फैमिली के बड़े लोगों को बुलाओ, सीनियर्स को बुलाओ, बुला के पैचअप करने की कोशिश करो. अगर बिल्कुल पैचअप नहीं होता तो आप सेपरेट हो जाओ. अल्लाह इजाज़त दिया, लास्ट रिसोर्ट है वो, कोई इजी नहीं लेना, लास्ट रिसोर्ट है. पहले पैचअप करो. अगर बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है पैचअप का, तो देन अलग हो जाओ. इसलिए अलग हो जाओ कि देन तुम्हारी भी राइट है अपनी ज़िंदगी गुजारने की, इसकी भी राइट है ज़िंदगी गुजारने की. हर साल एक सवाल आता है, हर साल आप जवाब देते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा करके, इज टैटू अलाउड इन इस्लाम? नॉट अलाउड. समझ में आया? अलाउड नहीं. क्यों अलाउड नहीं है? टैटू के बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी है कि पूरा अंदर बॉडी में चले जाता. अब ये मासूम बच्चे करते हैं, फाइन, इन पे कोई चीज़ शरअ लागू नहीं होती. ये बच्चे अगर कर रहे हैं, आई एम नॉट एनकरेजिंग यू पीपल, तो अगर ये करते हैं उन पे शरअ लागू नहीं है. लेकिन बड़ा करता है 15 ईयर्स के बाद, देन फिर वज़ू का, नजासत, ताहरत का क्या होगा? वो एक प्रॉब्लम हो सकती है. ये कहते हैं कि as per Agha Sistani, the design tattoo is allowed. आगा शिस्तानी बोलते हैं. आगा शिस्तानी इज़ वेरी सीनियर पर्सन. अगर वो इजाज़त देते हैं तो लगा लो. आई डोंट नो. Moving on to the next question. How important is tabarra, hating the enemies of Ahlul Bayt? ये मस्ट है. तबर्रा फुरुए दीन में है. फुरुए दीन में तबर्रा है. और तबर्रा ज़ियारत आशुरा में. तबर्रा लाजिम है. अगर कोई तबर्रा नहीं करता तो मोहब्बत नहीं है उसको. अहले बैत से लाजिम, मस्ट तबर्रा घर के अंदर करें, आप अपने रूम में बैठ के करें, नमाज के मुसल्ले पे बैठ के तबर्रा करें. आपको लाजिम है.
200% لازم ہے, اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. شیعہ کی پہچان ہے, آپ کے فروع دین میں ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تولہ, تبرہ ہے, لازم ہے. اگر کوئی تبرہ نہیں کرتا تو پھر وہ مومن نہیں ہے. یہ معصوم کی کلیئر حدیث ہے کہ ہمارے دوستوں سے آپ کی دوستی, ہمارے دشمنوں سے آپ کی دشمنی, لازم ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ روڈ پہ جا کے کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پبلک پلیس پہ جا کے کرو, نو, گھر پہ بیٹھ کے کرو. روز پڑھو 100 ٹائم. زیارت عاشورہ کے لیے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ زیارت عاشورہ 4 دیواری میں روم میں بیٹھ کے زیارت عاشورہ پڑھو, نہیں. عاشورے کے دن حکم ہے کہ زیارت عاشورہ زیر سما پڑھو, اوپن سپیس میں پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ زیارت عاشورہ, اور زیارت عاشورہ میں کلیئر لعنت ہے, کلیئر تبرہ ہے. تو اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ ہے نہیں. مومن کی پہچان تبرہ ہے, لیکن گھر کے اندر کریں. لیڈیز کا کوشچن ہے, I am a Shia Muslim girl. My husband believes in our 12 imams and our religion, but is not as pious as I want him to be. He is very practical in his approach towards our religion. I want you to give me some dua which will make his faith stronger and make him more pious. انشاءاللہ ہوگا. کیوں؟ بعض وقت دیکھیں ہر آدمی کا ایمان ایک وجہ کا نہیں رہتا. ٹھیک ہے, آپ کا ہسبینڈ کا پریکٹیکل آدمی ہے, ہی بلیوز ان 12 امامس, تو آپ دعا کرو, آپ امام سے دعا کرو, ڈیلی 2 رکعت امام سے حاجت کی نماز پڑھو, حاجت کی نماز ڈیلی پڑھو. یہ اپنے انا انزلنا والی یا ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز, ڈیلی نماز پڑھ کے آپ دعا کریں اللہ سے کہ پروردگار میرے ہسبینڈ کو زیادہ محبت دلا دو. کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا تو معاف کیجیے گا مجھے. مولانا صاحب, just wish to draw your kind attention of the new trend Siga. When a girl and a boy get engaged, they get a perk called Siga, and so they feel free and think they have all the liberties. They almost live like husband and wife. Please explain it. یہ سال کوشچن ذرا ٹرکی آ رہے ہیں, میرے لیے تو کچھ ٹرکی نہیں ہے, بٹ فار آل پیپل یہ صیغہ دیکھیں 2 وجہ سے ہے. ایک وجہ سے صیغہ از ویری گڈ, ویری گڈ. اگر انگیجمنٹ ہوتی ہے, انگیجمنٹ اسلام میں نہیں ہے, کوئی انگیجمنٹ کا کوئی ٹرم اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں صرف نکاح ہے یا صیغہ ہے بس. انگیجمنٹ یہ ہمارا کلچر ہے, سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے. ایون عرب کا کلچر انگیجمنٹ نہیں ہے, عرب کا کلچر ڈائریکٹ نکاح ہے. اگر آپ کے خوجوں میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر انگیجمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ صیغہ پڑھتے ہیں. وہ صیغہ جو ہے اس میں پڑھنے سے پہلے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کے لمیٹیشنز کیا ہے. جو لمیٹیشنز ہے اس لمیٹیشنز کو آپ کو کراس کرنا نہیں ہے. دوسری چیز, صیغہ پڑھنے سے کم از کم اگر لڑکا لڑکی باہر جا رہے یا بات کر رہے تو کم از کم ہر چیز حلال ہوگی. صیغہ کوئی بری چیز نہیں, اسلام کی چیز ہے, لیکن جو لمیٹیشن آپ نے ڈیسائیڈ کیا اسی لمیٹیشن کو کراس مت کرو. بامبے کے جینٹس کو کوئی سوال نہیں ہے, سارے سوال لیڈیز سے ہی آ رہے ہیں. مولانا صاحب, یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیٹ سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ویری گڈ. جب تک ہسبینڈ زندہ ہے آپ جیٹ سے شادی نہیں کر سکتے. عورت کو ایک ہی شادی الاؤڈ ہے ہسبینڈ کی زندگی میں. اس کو لیبرٹی کیا ہے, ایک شادی ہے. ہسبینڈ مر گیا یا ڈیورس ہو گیا, آپ کا طلاق ہو گئی, سپریٹ ہو گئے. اس میں بھی کئی چیزیں جو میں بعض چیزیں نہیں بول سک رہا ہوں پبلکلی. آپ مجھے فون کریں یا ای میل کریں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر ہسبینڈ ہے اور ہسبینڈ سے ڈیورس ہو گیا, رشتہ ٹوٹ گیا, اس کے بعد جو آپ کا عدہ ہے اس کے بعد آپ کر سکتے, ایک چیز. دوسری چیز, ہسبینڈ مر گیا, آپ ویڈو ہو گئے, ویڈو ہونے کے بعد جو آپ کا عدے کا پیریڈ ہے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں. لیکن مثال کے طور پہ تھوڑا سا میں اوپن ہو کے بول رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی میریڈ لائف ہسبینڈ کے ساتھ آپ گزار رہے, اس کے بھائی سے اگر کوئی تعلقات آپ کے ہو گئے جیٹ کے ساتھ, آپ ہسبینڈ کو چھوڑ کے اس سے شادی نہیں کر سکتے. یو انڈرسٹینڈ نا؟ ویری کلیئر. شادی کے دوران, میریڈ لائف کے دوران اگر کوئی لڑکی اپنے ہسبینڈ کے بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, کزن, جو بھی
اس سے انٹرسٹ پیدا کریں, انٹرسٹ پیدا کر کے فرینڈلی ہو جائے, فرینڈلی ہو کے وہ بولے یار آئی ایم گوئنگ ٹو لیو یو, اور میں اس سے تمہارے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں, نہیں کر سکتی, حرام ہے. ویڈو ہو گئے بعد میں ڈیسائیڈ ہوا کوئی حرج نہیں, طلاق ہو گئی بعد میں ڈیسائیڈ ہوا کوئی حرج نہیں. یہ جو آپ کی میرڈ لائف ہے, میرڈ لائف کے اندر آپ نہ جیٹ نہ دیور نہ کوئی اس سے انٹرسٹ کر کے آپ اگر کرنا چاہتے فرینڈلی پہلے ہو کے کرنا چاہتے وہ حرام ہے. ریلیٹڈ کویسچن, اسلام میں فرسٹ کزن کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ عیسائیوں کے علاوہ ہر مذہب نے اسے غلط بتایا ہے اور سائنس نے بھی خلاف بتایا ہے, سائنس کے خلاف بتایا ہے. پلیز آج کی نسل کی غلط فہمی کو دور کیجیے. یہ غلط بول رہی ہے لوگ, عیسائیوں میں بھی نہیں ہے یہ. کرسچینٹی میں کزن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, بیکاز آئی نو دا کرسچن ریلیجن, میں پڑھا ہوا ہوں. ایون کرسچن ریلیجن میں, کرسچینٹی میں فرسٹ کزن کے ساتھ شادی نہیں ہے, نکاح نہیں کر سکتے. اور دوسرے مذہب جتنے انڈیا میں وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے ہوں گے. اگر کوئی نہیں کر سکتا, کرسچینٹی میں آج نہیں ہے, پہلے تھا, نبی عیسیٰ کے زمانے میں تھا. بائبل یہ وہ بائبل نہیں ہے جو نبی عیسیٰ لے کر آئے تھے, یہ وہ ہولی بک نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جو نبی عیسیٰ بائبل لائے تھے وہ ہیبرو لینگویج میں تھی, اور اس کی جائے نیو ٹیسٹیمنٹس اولڈ ٹیسٹیمنٹس سب کو پتا ہے کہ کس نے لکھا. نیو ٹیسٹیمنٹس میں کیا ہے, اولڈ ٹیسٹیمنٹس میں کیا ہے, بالکل الگ ہے. بائبل وہ ہے ہی نہیں جو نبی عیسیٰ لائے تھے. یہ ایوری 200-300 ایئرز میں ویٹیکان میں اپنی مرضی سے فریزز بدلے گئے ہیں. میں اس میں کافی میرا ریسرچ ہے, وہ بائبل نہیں ہے. احمد دیدہ کا وہ ڈیبیٹ دیکھیں کہ جس میں انہوں نے کرسچینٹی کے اوپر بہت اچھا ڈیبیٹ ہے, نیو یارک کا البرٹ ہال کا. وہ الگ بحث ہے. کرسچینٹی میں اگر نہیں ہے کزن کے ساتھ شادی کرنا تو ڈزن مین کہ اسلام کرسچینٹی میں جو اب ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, حلال محمدی قیامت تک حلال ہے, حرام محمدی قیامت تک حرام ہے. اس کی بہترین مثال شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کے جو ہسبینڈز تھے وہ ان کے فرسٹ کزن تھے, چچیرے بھائی تھے. بڑے چچا کے تایا آپ جو بھی بولیں گے اس کو, مولا علی کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں. تو جب مولا علی اپنی بیٹیوں کی شادی کزن کے ساتھ کر رہے تو آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے, یہ ریلیجن کے اوپر مت جائیں, کرسچینٹی کے اوپر, یہ سائنس کے اوپر مت جائیں. سائنس خدا نہیں ہے, سائنس اسلام نہیں ہے. آج سائنس میں کوئی چیز ہے, یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا ریسرچ آج 2012-11 دسمبر میں 1 دسمبر کو ہمارا ریسرچ یہی ہے. یہی ریسرچ 1 سال کے بعد وہ لوگ بدلتی ہے سائنس کہ اب یہ ریسرچ کیا گیا کہ یہ صحیح ہے. تو یہ چکر میں مت جائے کہ سائنس بولتی ہے, سائنس پرابلم کرتی ہے, تو سائنس ہمارا اسلام نہیں ہے. ہم کو وہ فالو کرنا ہے جو پروفٹ محمد ہم کو اسلام دے کر گئے. We pray for the 12th Imam Zuhur and also for his safety. He is in Ghaibat and no one can see him. Then why are prayers for his safety? Who can harm him? What do you mean why we are praying for him? He is in Ghaibat. Ghaibat کے معنی کیا ہے؟ غیبت امام جو ہے یہیں پر ہے. امام کوئی آسمان میں نہیں ہے جیسا نبی عیسیٰ آسمان میں ہے, جیسا دوسرے نبی آسمان میں. امام وانی ہے, امام یہاں زمین کے اوپر ہے. وہ ہی از لائک اور فادر. آپ مثال کے طور پر سلوات پڑھتے, سلوات کے معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے معنی کیا ہے, کیا میننگ ہے, واٹ ڈز اٹ مین؟ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو غور سے سنے, اللہ تو محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت کو نازل کر. تو آپ سوچو ہم تو خاکی ہے, ہم کیا دعا کر رہے ہیں رسول کے لیے رحمت کو نازل کر, جبکہ رسول خود رحمت ہے. ہم دعا کر رہے ہیں نا, سلوات پڑھ رہے ہیں نا, جو سب سے بڑی عبادت ہے. ہم رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ان پہ رحمت نازل کر. تو اسی طرح ہم جو امام کی سلامتی کی دعا کرتے, ہی از لائک آور فادر. جو فادر اور مدر کا جو لو ہے نا وہ امام ہم کو دے رہا. تو سلامتی کی دعا از مسٹ, آپ کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ زندہ امام ہے. Last question for the day. The most common question is, what is the role of the common man during the ghaibat of Imam-e-Zaman?
what is the role of ulema, alim deen and maulana during ghaibat of Imam Zaman? Reason for the question is that the fatwa causes a lot of rift among the community. How can they expect unity among the community when marja do not have united views and one opinion? देखिए ये इतना सिली क्वेश्चन है और मेरी टॉपिक है गुलिस्तान में कि हाउ टू रीच अवर इमाम। मैं वहाँ पे पूरा डिटेल में इसका आंसर करूँगा कि ये एतराज़ कर रहे हैं कि रिफ्ट का है। रिफ्ट नहीं है हमारे मर्जाओं में, स्कूल ऑफ थॉट है। एक बीमार आदमी, एक बुखार आता, आपको फीवर आता, आप बैंड्रा में डॉक्टर के पास जाते, एक डॉक्टर के पास गया तो उसने ये मेडिसिन लिख के दिया, दूसरे डॉक्टर के पास जाता वो मेडिसिन लिख के देता, तीसरे डॉक्टर के पास जाता ये मेडिसिन लिख के देता। जब आप डॉक्टर को नहीं बोलते यार वो डॉक्टर तो ये लिख रहा, तुम ये कैसा लिख रहे, बोल रहा, आप बोलते? वहां पे तो रिलीजियसली अनकंडीशनल सरेंडर, जो डॉक्टर बोलते हैं बिकॉज मुझे मेरी बॉडी को सेव करना है, मेरे जिस्म को सेव करना है, मेरी जिंदगी को सेव करना है। डॉक्टर बोलता कि तुम जो तुम्हारी सर्जरी करेंगे, हमको मालूम ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग। डॉक्टर बोला तुम्हारी बॉडी के अंदर ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी है, वो भी ब्लड चेक करके बोलता है। और हम रिलीजियसली अनकंडीशनल सरेंडर करके बोलते कि ठीक है डॉक्टर आप सर्जरी कर दो, मैं बच जाऊंगा ना, तो हाँ बच जाऊंगा। यहाँ पे तो तकलीद ऐसी है कि जो डॉक्टर बोल रहा है उस पर अमल कर रहे। क्यों? आपकी बॉडी को सेव करना है। आप बॉडी की सेफ्टी के लिए तो आप अनकंडीशनल सरेंडर मान रहे। जब मर्जा अगर कोई मसले में बोल रहा जो हमेशा हमेशा के लिए रहना है, रूह उसके लिए बोल रहा, तो आपको उसमें एतराज है कि ये जहन से निकाल दो कि हमारा मर्जे में रिफ्ट है। किसी मर्जा में रिफ्ट नहीं है। ये उलमा की टॉपिक इंशाल्लाह गुलिस्तान का जो 12 मुहर्रम से अशरा है उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। 5 मिनट में मजलिस शुरू हो जाएगी।